बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की मर्जी से लगाए गए मुल्क के नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने पहले ही दिन हुकूमत के साथ साथ मुक़्तदर हलकों को भी चौंका कर रख दिया है। बाखबर हलकों का दावा है कि पहले ही दिन चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के दो बड़े और अहम तरीन फैसले आइंदा आने वाले चंद दिनों में हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और बड़ी खबर इसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौका पर तेल देखो और तेल की धार देखो की पॉलिसी पर चलने का फैसला किया, क्योंकि आज जब इस्लामाबाद में तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान ऐवान सदर में मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की, तो इस मौका पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इस तकरीब में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जज्बाती कारकुनान और जज्बाती रहनुमाओं की जानिब से पहले इस बात पर एतराज़ किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर इस आइनी तरमीम को गैर आइनी तरमीम कहा जाता है, अगर हक मंसूर शाह साहब का था, यहिया अफरीदी साहब को बना दिया गया, तो क्यों उनकी हलफ बर्दारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक हो रही है। ये बात दुरुस्त नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इमरान खान के साथ मशवरे के बाद इस बात का फैसला किया था कि 26वीं आइनी तरमीम गैर आइनी तरमीम है। इमरान खान ने इस गैर आइनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया, इसको नहीं मानते, इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई या कोई मुखालफत नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी किस्म का कोई मखसूस रवैया, मुखालफाना रवैया, बुक्स पर मबनी रवैया नहीं अपनाया, जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब किया करते थे। और काजी फैज़ ईसा साहब की एक फुटेज हो गई है वायरल उनकी अहलिया के साथ जहाज़ में बैठने की, जिनके मुतल्लिक इतलात हैं कि वो भी बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। और हैरत होती है कि किस तरह से जनाब वो जो कहते हैं ना कि पहले नवाज शरीफ और उसके बाद फिर काजी फैज़ ईसा साहब, यानी अपने अपने मतलब अपने अपने मकासद लंदन प्लान पूरे करके किस तरह से बैरून मुल्क रवाना हुए, एक दिन का भी इंतज़ार नहीं किया। नवाज शरीफ साहब तो काजी फैज़ ईसा साहब के जाने से पहले चले गए और काजी फैज़ ईसा साहब भी एक दिन सब्र ना कर सके। इतलात ये हैं कि मौसूफ की अगली मंजिल भी लंदन है, जिस तरह से नवाज शरीफ भी एक दो दिन दुबई में गुजारने के बाद लंदन पहुंच रहे हैं और कुछ ना कुछ शायद मजीद पक रहा है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहा जा रहा है कि काजी फैज़ ईसा साहब का नाम इस माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से फ्लोट किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक जैसे जज साहिबान, जो कि तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ बड़ी रुकावट के तौर पर खड़े हैं। आज जब तकरीब हलफ बर्दारी होती है, तो इस तकरीब के अंदर जहां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करते हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह शिरकत करते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा होती हैं, वहीं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी को भी बड़ी हैरत से देखा गया। यहाँ पर गवर्नर KP के और गवर्नर पंजाब भी मौजूद थे, वफाकी वज़रा भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ अली अमीन गंडापुर रहे। और शायद ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान और जज्बाती क़यादत इस तकरीब का बाइकाट करेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका और ये बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त सियासी हिकमत अमली थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर जज साहिबान, खातून जज जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक थे। और जस्टिस आयशा मलिक मुस्तकबिल की चीफ जस्टिस थी, पहली खातून चीफ जस्टिस होती, लेकिन उसके बाद अब तरीक़ाकार ही बदल दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कल काजी फैज़ ईसा साहब का जो रेफरेंस था, जो अलविदाई रेफरेंस था उनका, उसके अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की थी। इसके साथ साथ मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर भी जो है वो शरीक नहीं हुए थे, जस्टिस शाहिद वहीद भी शरीक नहीं हुए थे। 26वीं आइनी तरमीम के नफाज के बाद पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया। उन्होंने ये ओहदा कबूल किया मशवरे के साथ। ज़राए का यह दावा है कि उन्होंने सीनियर जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जो अभी भी यहिया अफरीदी के ओहदा संभालने के बाद सबसे सीनियर जज वही हैं, उनके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक
اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شاہد وحید کے مشورے سے یہ عہدہ قبول کیا۔ یہ سارے مستقبل کے چیف جسٹس تھے، 2031 تک ان کے حوالے سے تاریخیں موجود تھیں۔ اگر وہی پروسیجر چلتا جو پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی 26ویں غیر آئینی ترمیم نے۔ جسٹس جیا آفریدی نے حلف برداری کی تقریب کے موقع پر کہا کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے قانون کی حکمرانی یقینی بنائیں گے، یہ بھی یقینی بنائیں گے کہ ریاست کے تینوں ستونوں کی خود مختاری کا جو اصول ہے وہ کامیاب ہو۔ اچھا، پہلا ہی دن تھا، سمجھا جا رہا تھا کہ جیا آفریدی صاحب اسی طرح سے حکومتی لائن کو لے کر آگے بڑھیں گے جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کارنامے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سر انجام دے رہے تھے۔ اچھا، ایک معاملہ بڑا سمجھنے کا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، کیونکہ یہیں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سارے معاملات چلتے ہیں، بینچز کی تشکیل یہیں سے ہوتی ہے، انسانی حقوق کے کیسز کی یہی کمیٹی جائزہ لیا کرتی ہے۔ بندیال صاحب کے دور کے اندر ان کے پر کاٹنے کے لیے جب انہیں نظر آ رہا تھا کہ بندیال صاحب آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلے کریں گے تو ملک کے اندر نئے الیکشن ہوں گے جس کا فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، اس وقت یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ پاس کروایا گیا پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے۔ اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، ایک اور سینئر جج منصور علی شاہ صاحب کو شامل کیا گیا، اور اس وقت کیونکہ ان کا یہ خیال تھا اس منتخب حکومت کا کہ بندیال صاحب اکیلے رہ جائیں گے، منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ اس وقت الائن تھے بندیال صاحب کے خلاف، تو وہ ایک ہی طرح کے فیصلے کر کے معاملات کو حکومتی مرضی اور منشا کے مطابق آگے بڑھتے رہیں گے، اور ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن جب بندیال صاحب چلے گئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے، انہوں نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کیے، منصور علی شاہ صاحب چونکے، اور اس دوران پھر اگلی جو کمیٹی بنی ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کے مطابق اس میں منیب اختر صاحب اگلے سینئر جج تھے، انہوں نے شامل ہونا تھا۔ پھر ایک موقع پر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بڑے قریب تھے، اس کے بعد تمام تر اجلاسوں کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی سب نے یہ دیکھا، نوٹ کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک علیحدہ موقف ہوتا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتا ہے، اور ان کے اگینسٹ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کا ایک موقف ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اب یہاں سے حکومت کو پریشانی ہوئی، یہاں سے حکومت کو تکلیف ہونا شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو بل تھا اس کو بھی ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ بدل ڈالا، اور یہاں پر پھر انہوں نے جسٹس منیب اختر صاحب کو اس کمیٹی میں سے نکال دیا، مائنس کر دیا، اور یہاں پر انہوں نے امین الدین خان صاحب، یعنی ان کے بعد جیا آفریدی تھے چوتھے سینئر، ان کو بھی شامل نہیں کیا، اس کے بعد کہیں جا کر امین الدین خان صاحب تھے، ان کو شامل کیا، جن کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پرتو یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پراکسی کہا جاتا ہے۔ اب حکومت کا مقصد یہ تھا کہ اب قاضی فائز عیسیٰ اور امین الدین ایک طرف ہوا کریں گے، منصور علی شاہ صاحب چاہے آئین اور قانون کی بات کرتے رہیں وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب نے اس کمیٹی کو، منیب اختر صاحب نے اس کمیٹی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 2 رکن پر مشتمل قاضی فائز عیسیٰ اور امین الدین، یہ جو غیر آئینی غیر قانونی کمیٹی تھی، اپنی مرضی کی چیزیں کرتی رہی، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پھر جب نئے چیف جسٹس بنیں گے یہاں پر پھر حکومت پھنسے گی تو اس کے بعد کیا یہ دوبارہ سے کمیٹی چینج کرے گی۔ اطلاعات آئیں کل کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بل کے اندر دوبارہ سے ترمیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج حفظ ماتقدم کے طور پہ پہلا بڑا اور دبنگ فیصلہ چیف جسٹس جیا آفریدی صاحب کی جانب سے سامنے آیا، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی۔ تشکیل نو کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی پہلے ہی دن جاری کر دیا گیا، جس میں 3 جج صاحبان شامل ہیں۔ ایک تو نوٹیفیکیشن کے مطابق خود چیف جسٹس پاکستان جیا خان آفریدی صاحب ہیں، اور جو ججز کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، ساتھ ان میں ان کے جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر ترین جج اور جسٹس منیب اختر صاحب کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ایک بار پھر چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ 3 کے 3 جج صاحبان آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے ایک جگہ پر ہوں گے، اور اس کیس میں اگر کسی بھی کیس میں کسی بھی صورتحال کے اندر جیا آفریدی صاحب نے کوئی حکومتی لائن بھی اختیار کرنے کی کوشش کی تو مقابلے میں دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا جس نے پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کے ساتھ ساتھ جو موجودہ مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی چونکا کر رکھ دیا ہے، پریشانی میں اضافہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے سوچ رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب سے رابطے بھی ہو گئے ہیں استوار کے آئندہ چند دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کون سے بڑے اور اہم ترین بینچ بنیں گے جس کے نتیجے میں بڑے اور اہم ترین فیصلے آئیں گے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ انتہائی اہم ترین کردار ادا کرتی ہے ان تمام تر معاملات کے اندر۔
اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بڑی خبر، اس سے بھی بڑی بریکنگ نیوز، جی ہاں، چیف جسٹس نے ایک تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی دوبارہ سے ریکنسٹیٹیوٹ کر دی جو مقدمات کو مقرر کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس ضیاء آفریدی نے 4 سنبھالتے ہی فل کورٹ اجلاس بھی طلب کر لیا، اور کچھ زیادہ دور کی اب یہ بات نہیں ہے، فل کورٹ اجلاس سوموار کے دن یعنی 28 اکتوبر بروز پیر کو بلایا گیا ہے، اور جس میں تمام تر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 16 ججز ہیں وہ شرکت کریں گے۔ اہم ترین اس کا ایجنڈا ہوا کرتا ہے، اہم ترین معاملات اس کے اندر ڈسکس ہوں گے، کیونکہ بارہا چند دن پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی سینئر ترین جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور شاہ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جب تک فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا جاتا، بلکہ آخری دن بھی انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو، اور اس سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو یہ خط لکھا کہ جب تک آپ فل کورٹ اجلاس نہیں بلائیں گے میں کسی بھی خصوصی بینچ کے اندر نہیں بیٹھوں گا۔ ہاں، روٹین کے جو عام کیسز ہیں، جو بینچز ہیں، ان کے اندر میں کیس سنتا رہوں گا، اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، کیونکہ لیکن آپ نے آئین اور قانون سے ہٹ کے کام کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھی تبدیل کر دیا، اپنی مرضی کے آپ بینچز بنانا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جو کچھ انٹرفیئرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہی ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر دباؤ ہے، چاہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اوپر کے ججز کے اوپر دباؤ ہے، دیگر معاملات ہیں، یا چاہے سپریم کورٹ کے اندر براہ راست ادارہ جاتی مداخلت ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، اس کے راستے میں کوئی بند آپ نے نہیں باندھا، بلکہ آپ تو باقاعدہ سہولت کار بن گئے۔ اس لیے اب جب تک فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلا لیا جاتا، سپریم کورٹ کے اندر اصول و ضوابط طے نہیں کر لیے جاتے، اس وقت تک میں اس کے اجلاس کے اندر یا کسی بھی خصوصی بینچ بنائے کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کسی بھی خصوصی بینچ کا میں حصہ نہیں بنوں گا۔ اور اب خواہش کے مطابق، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مشورہ کیا تھا، ضیاء آفریدی نے منصور علی شاہ سے، منیب اختر سے مشورے کے بعد ہی یہ عہدہ سنبھالا، اور پھر یہ بھی کہا گیا ضیاء آفریدی صاحب کی جانب سے ذرائع کے مطابق منصور علی شاہ صاحب کو، منیب اختر صاحب کو، کہ آپ بالکل بھی ریزائن نہیں کریں گے۔ انہوں نے ریزائن نہیں کیا، یہ بھی ایک بڑا سرپرائز تھا حکومت کے لیے۔ 2 بڑے سرپرائز تھے، ایک یہ تھا کہ ضیاء خان آفریدی صاحب شاید انکار کر دیں تو یہ معاملات کو معین الدین خان صاحب کی طرف لے جائیں گے، جو کہ پراکسی ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی، اور ان کی خواہش تھی حکومت کی کہ چلیں وہ چیف جسٹس بن جائیں۔ اور دوسری صورتحال کیا تھی کہ منیب اختر صاحب یا منصور علی شاہ صاحب ریزائن کر جائیں گے تو اس طرح سے وہ حکومت کہے گی کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، لیکن ایسا ہو نہ سکا، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکا اس لیے اب ان کی پریشانیوں کے اندر جناب اضافہ ہے۔ اور تیسرا بڑا ادارہ جو ریکنسٹیٹیوٹ ہوا، جی ہاں، سپریم جوڈیشل کونسل، ججز کا جو احتساب کیا کرتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل بھی ریکنسٹیٹیوٹ ہوگی۔ اس کے اندر ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 جو سینئر ترین جج ہیں، یعنی چیف جسٹس ضیاء آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 2 ہائی کورٹ کے سینئر جج یعنی چیف جسٹس صاحبان، جس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب اور دوسرے جو ہیں وہ ہاشم کاکڑ صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان کا نام جو ہے وہ اس حوالے سے لیا جا رہا ہے۔ اب صورتحال جناب یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کے خلاف اطلاعات جو ہیں کہ ریفرنس آ رہا ہے، ریفرنس اگر ان کے خلاف آتا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس ریکنسٹیٹیوٹ کیے گئے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کا حصہ بنیں گے، اور یہ کونسل جو ہے وہ ججز کا احتساب کرے گی، اور ججز کے احتساب میں واضح طور پر اب ذکر آ رہا ہے ان جج صاحبان کا بھی جنہوں نے باقاعدہ طور پر اداروں کو خط لکھ کر یہ کہا کہ آپ اکثریتی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں مقصود نشستوں کے حوالے سے اس پر عمل نہ کریں، اور ان ججز کے اندر جسٹس معین الدین خان ہیں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب خود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر ججز جنہوں نے نام لے کر باقاعدہ طور پر اپنے ساتھی ججوں کے اوپر تنقید کی اور ان کے متعلق یہ کہا کہ یہ فیصلہ جناب انہوں نے آئین اور قانون کے خلاف کیا، وہی گروپ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا الائن ان کے ساتھ نعیم اختر افغان صاحب تھے جس کے اندر، اور جناب جس کے اندر امین الدین خان صاحب ہیں، جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، خود قاضی صاحب ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ شاید کچھ دیگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر 2 جج بھی اس گروپ کا حصہ ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے درجن سے زائد اس وقت 16 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیض عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد، ان میں سے 12 جج صاحبان آئین اور قانون کی رکھوالی کرنے کے حوالے سے، آئین اور قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے، آئین اور قانون کے خلاف اٹھائے گئے تمام تر اقدامات روکنے کے حوالے سے ایک پیج کے اوپر نظر آ رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے چند دن 29 اکتوبر کو
بار کا الیکشن امید کی جا رہی ہے حامد خان گروپ جیتے گا بڑی تعداد میں، بڑے مارجن کے بعد، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر پورے ملک کے اندر جہاں پر جو ہے وہ یہ چیلنج ہو چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم، وہیں وکلا تحریک کا بھی باقاعدہ طور پر جو آغاز ہے وہ کر دیا جائے گا۔ تو جناب یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔